वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। बहुत से लोग जो वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ करते हुए घबराते हैं, डरते हैं कि वज़ाइफ पढ़ने से मसाइल पैदा हो सकते हैं, या ज़्यादा वज़ाइफ नहीं पढ़ने चाहिए, या 2-3 वज़ाइफ इकट्ठे नहीं पढ़ने चाहिए, या कुरानी आयत को तकरार करके बार बार पढ़ना वजीफ़ा ये भी नहीं करना चाहिए। ये आप अक्सर सुनते हैं और लोग आपके साथ सवालात भी करते हैं इस तरह, क्योंकि हर चीज़ का जो सबूत है वो कुरान और सुन्नत से होना अशद ज़रूरी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है, लिकुल्ली फ़न रिजाल, जो बात है ना कि हर फ़न के माहिर से पूछ के एतमाद करें, वो चीज़ नहीं है। हम दही वाले से सब्जी के बारे में पूछते हैं, सब्जी वाले से सोने गोल्ड के बारे में पूछते हैं, हम परचून वाले से जाके जो है वो सीमेंट के बारे में बातें करते हैं, हम कब्रिस्तान में खड़े होके सियासत की बातें करते हैं, मस्जिद में आके बिजनेस की बातें करते हैं। हमारी आदत बन चुकी है कि हम उस मामले में बात नहीं करते जहां जिस जगह हम खड़े होते हैं। अभी डॉक्टर से जाकर हम सेहत के बारे में पूछें तो ये तो अकल की बात है ना। इंजीनियर से जाकर सेहत के बारे में बात करें, मेडिसिन के बारे में, मेडिकल के बारे में, तो बेवकूफ़ी है या नहीं। एक मुफ्ती साहब हैं, वो जितने बड़े मुफ्ती क्यों ना हो, आलिम क्यों ना हो, अब मैं आपके सामने अगर मिंबर पे बैठा हुआ हूं तो मैं आपको मेडिकल के नुस्खे बताऊं और आपको साइंस के बारे में और हार्ट की बीमारियों के बारे में, किडनी की बीमारियों के बारे में, मेडिसिन मुझे पता है क्योंकि मैंने रिसर्च किया है, लेकिन आप मेरी बात पे एतमाद करेंगे? कोई गुर्दे का मरीज मेरी बताई हुई दवा खाएगा कभी? कोई हार्ट का पेशेंट मेरी दवा खाएगा? मैं जितना चाहे बड़ा पीर क्यों ना हो, जितना बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, उसूल ये है कि आप मेरी बात पर तब एतमाद करें जो मेरी फील्ड है। मैं अगर मेडिकल की बात करूं तो आपका फर्ज बनता है कि आप मेरी बात को, ये बुखारी शरीफ में है, आप उलमा ज्यादा बैठे हैं, मैं बुखारी शरीफ से बता रहा हूं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, 2 खजूरों को नर मादा को मिलाकर वो फसल उगाते थे, अहले याने मदीना। मैं नबी ने कहा ऐसा ना किया करो, छोड़ दो, बस इसी तरह होगी। सहाबा ने कहा ठीक है, हुजूर ने फरमाया है। सहाबा ने उस साल वो नहीं किया तो फसल ही कम हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को कहा परेशान क्यों या रसूलल्लाह, फसल ही नहीं हुई ज्यादा। कहा पहले कैसे ज्यादा होती थी या रसूलल्लाह? हम नर और मादा खजूर को मिलाप कराते थे, जोड़ते थे, तो आपने हुक्म दिया ना करो, मैंने छोड़ दिया। सहाबा ने छोड़ दिया। आपने फरमाया तुम दुनिया के मामलात मुझसे बेहतर जानते हो, अपनी दुनिया, तुम वही करो जो तुम करते थे। ये हदीस में है और सही हदीस में है, क्योंकि जिस फन का माहिर है वही बात करे तो बात जचती भी है और करनी भी चाहिए। अब इंजीनियर का काम नहीं है वो आपको फिका के मसले बताए, तफसीर बताए। डॉक्टर का काम नहीं है कि आपको वो फिका की बातें बताए, मसाइल बताए, वज़ाइफ बताए, वो उनकी फील्ड ही नहीं है। आप जिस तरह मुझ पर एतमाद नहीं करेंगे मेडिकल के बारे में, आप घर बनाएं, मुझसे दवा तो करा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ जी नक्शा मैं बना के दूंगा मेरी तरह, तो आप बनवाएंगे मुझसे? आप कहेंगे हमारा पैसा डूब जाएगा। हजरत आप इंजीनियर ही नहीं है, सिविल इंजीनियर ही आप नहीं है, आप क्या अंदर करेंगे? आर्किटेक्ट भी नहीं है आप, तो वहां तो आप बड़े सियाने हैं, लेकिन इस मामले में आप सियाने नहीं है। आप जो है ना कुरान सीख रहे हैं रमजान में नाचने वालों से, इफ्तारी सहरी के मसाइल सीख रहे हैं गुलकारों से, अदाकारों से, फिर जितना बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो हदीस कुरान वो नहीं बता सकता, उसकी फील्ड ही नहीं है। जितना बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो हदीस कुरान नहीं बता सकता, उसकी फील्ड ही नहीं है। थोड़ा जानता वो भी होता है हर बंदा, वो तो ये रक्शे वाला भी जानता है, रेडी वाला भी इतना जानता है। मुसलमान है, तबलीग में वैसे ही 4 माह लगा ले तो दीन बहुत कुछ जान जाता है, लेकिन बताने का इख्तियार उसके पास नहीं है जब तक उलमा उसको सनद ना दे। जो एतमाद की सनद MBBS की मिलती है वही वफाकुल मदारिस की मिलती है। MBBS की सनद का क्या मतलब है कि ये मेडिकल में बात कर सकता है, मेडिकल स्टोर खोल सकता है, अस्पताल बना सकता है, डॉक्टर बन के बैठ सकता है। तो वफाकुल मदारिस की डिग्री जो आलिम की है वो इसलिए मिलती है कि ये मसला बता सकता है, हम इस पे एतमाद करते हैं। वफाक के पूरे पाकिस्तान के बड़े अकाबिर, ये मिंबर पे बैठ सकता है, ये लोगों को रहनुमाई कर सकता है। असल में इख्तलाफ नहीं है कि डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर ये क्यों वज़ाइफ और मसले बता रहे हैं और जी आप को हसद होता है। नहीं, हम कहते हैं कि जैसे हम तुम्हारी बात तुम्हारे शोबे से करेंगे तो हम मुस्तनद नहीं, तो तुम हमारे शोबे से बात करोगे तो तुम भी मुस्तनद नहीं। इसमें लड़ाई की बात ही नहीं है। समझ आ गई बात? सही समझ आ गई। अब अगली बात जो है कि कुरान की आयत को बाज लोग कहते हैं, जैसे
آپ کو میں نے کہا جی قرآن کے، میں اکثر بتاتا ہوں قرآن سے ہی وظیفہ۔ اب تو ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ قرآن کی طرف لوٹ آئے ہیں، ورنہ جو ادھر کہانیاں سناتے تھے یوٹیوب پہ وہ بھی اب قرآنی وظائف ہی بتانے شروع ہو گئے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ عوام میں اویئرنیس ہے۔ اچھا قرآن کی آیت کو تکرار سے پڑھنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یعنی 100 بار پڑھیں، 300 بار پڑھیں، یہ کہیں سے ثابت تو ہونا چاہیے نا۔ کیا صحابہ نے پڑھا؟ کیا ہمارے نبی نے پڑھا؟ کیا اہل بیت نے پڑھا؟ آپ قرآن پاک کے اندر دیکھیں، یہ آیت ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، مثال دے رہا ہوں، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ کس سورہ میں ہے؟ سورہ مزمل کے آخر میں۔ اب آپ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ کہیں گے یا استغفر اللہ کہیں گے، استغفر اللہ تو یہ قرآن کی آیت ہوئی نا، تو آپ استغفار پڑھنے والے بن گئے۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ 100 بار استغفار پڑھیں، 200 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، آپ کہتے ہیں جی قرآن کی آیت آپ بتا رہے ہیں تو کوئی دلیل دیں نا۔ آپ سورہ توبہ ہی میں چلے جائیں، سورہ مزمل سے ہمارے نبی کو اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، کہا میرے پیغمبر آپ استغفار کریں یا نہ کریں ان کے لیے، اور آپ چاہے 70 بار استغفار کریں، میں ان منافقوں کو معاف نہیں کروں گا، بخشوں گا نہیں۔ تو پتہ چلا کہ 70 بار بھی پڑھی جاتی ہے جو اللہ نے جو ذکر کیا ہے، یہ بات یا نہیں؟ قرآن کی آیت کو 70 بار بھی، یعنی عربی کا یہ قاعدہ ہے، عربی کا قاعدہ ہے کہ لفظ 70 جو ہے وہ لامحدود کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی، اینڈ نہیں ہوتا۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ یعنی لامحدود پیار کرتا ہے، 70 ماؤں کی کوئی تقسیم ہے ہی نہیں۔ عربی میں 70 لامحدود کے لیے آتا ہے، تو گویا کے وظیفے میں آپ، میں 300 تو پھر بھی کم بتا رہا ہوں، آپ لامحدود بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی آیت کو، یہ اشکال دور ہو گیا ہے نہیں؟ پھر آپ صحابہ کے دور سے چلیں، میں تو آپ کو یوں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نا، آپ 70 بار پڑھیں یا 100 بار پڑھیں، 300 بار، آپ صحابہ کے، ہمارے لیے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، نبی کا طریقہ سنت ہے، اور کل صحابہ کا، خلفاء راشدین کا ویسے کل صحابہ کا طریقہ بھی سنت ہے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن کثیر البدایہ کے اندر نقل فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مغرب کی نماز پڑھائی، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، بے ہوش ہو کے گر کے بار بار پڑھتے رہے۔ کیا مطلب؟ نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں بار بار، تو باہر تو پڑھ سکتے ہیں، پھر جب نماز میں پڑھ سکتے ہیں تو باہر آپ زیادہ تعداد کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ اشکال تو آپ کو جو لوگ یہ کرتے ہیں جی زیادہ تعداد صرف صورتوں کی، آیتوں کی، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ آپ کو بتا دیں۔ ایک بات، 2 وظیفے جمع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ 2 نہیں، 20 بھی جمع کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، پھر بتاتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھو، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھو، تو 3 وظیفے تو جمع ہو گئے نا۔ پھر فرمایا کہ روز استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو، یہ سارے وظیفے ہی ہیں نا، اور کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو، اور بھی بہت سے ہمارے نبی کے مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھو، یہ سارے وظیفے ہی ہیں۔ لفظ تو وظیفہ ہی استعمال ہوتا ہے نا، چاہے دعا ہو وہ بھی وظیفہ ہے۔ اب ربنا آتینا بتائی، قرآن کی جتنی دعائیں ہیں وہ پڑھنے کے لیے ہی ہیں، تو آپ ایک دن میں 10 15 20 وظیفے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنی طاقت کو دیکھ کر، اپنی قوت کو دیکھ کر اتنے پڑھیں۔ یہ پتہ چل گیا کہ وظیفے زیادہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، چونکہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں علماء ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں عملیات کی، آپ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آپ ان کو پھر جواب وہ دیں جو قرآن و سنت کے ہیں۔ 2 چیزیں یہ ہوگی، اور تیسرا کیا اشکال تھا؟ اچھا دیکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں موکلات کے چلے ہم کرتے ہیں۔ موکل کیا چیز ہے؟ عدالت میں جائیں تو موکل کی سمجھ آئے گی، عدالت میں جب آپ وکیل کو پیسے دیں گے نا تو وکیل کے آپ موکل ہوں گے نا، ہیں وکیل آپ کا کیا ہوگا؟ اب بات یہ ہے کہ موکل آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ آپ کو کیس دے اور آپ اس کا کیس لڑیں، یعنی آپ کو پیسے دے، آپ کو وہ نفع دے۔ یہاں پر لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ موکل جنات کی قسمیں ہیں، ایک جن ہوتا ہے، ایک موکل ہوتا ہے۔ اچھا موکل تو مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ یہ اصطلاح جو ہے کس جگہ سے لی گئی ہے۔ علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کچھ لکھا ہے، لیکن حیات الحیوان نے اس کو کچھ زیادہ ہی لکھا ہے، لیکن انہوں نے بھی ایسے ہی لکھا ہے کہ بس گھما پھرا کر ایسے لکھا ہے کہ بندے کو پریشان ہی کر دیا ہے، کوئی حل نہیں بتایا۔ مطلب آج تک جو مستند باتیں ہیں نا وہ تو ہمیں کہیں سے نہیں ملی، غیر مستند چیزیں جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں۔ موکل کیا ہے؟
دماغ کے فطور کا نام موکل ہے، دماغ کے فطور۔ دماغ جب بندے کا سٹھیا جاتا ہے نا، جب بندہ زیادہ پڑھ کے دماغ کی خشکی ہو جاتی ہے۔ آپ آج کل موکل بہت زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں اور بندے کے ساتھ موکل بہت ہوتے ہیں۔ میرے پاس تو دن میں ایسے 5-7 بندے رابطہ کرتے ہیں جن کے پاس موکل ہے لیکن حاضری نہیں ہو رہی۔ ایک مجھے کہتا ہے جی پری آ گئی ہے، بس وہ بول نہیں رہی میرے ساتھ۔ ابھی کی بات ہے، مجھے ایک بندے نے واٹس ایپ کیا، برباد کر دی، میں نے اسے بلاک ہی کر دیا۔ پھر کہا حضرت بس آخری ہے، اسٹیج پر ہوں، یہاں آپ کا سہارا چاہیے، آپ ہاتھ پکڑ لیں میرا۔ تو کہہ رہا ہے پری کا میں نے چلا کیا تھا، پری آ گئی ہے، اب بولتی نہیں ہے بس نظر آتی ہے مجھے۔ میں نے کہا اس کا دماغ صحیح سٹھیا گیا ہے، اس کے دماغ کے اندر خشکی آ گئی ہے۔ میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جتنا چلے زیادہ کرتے ہیں نا، بیٹھ کے ادھر ادھر کھروں میں بیٹھ کے، کوئی کہتا ہے جی میں قبر کے پاس چلا جاتا ہوں، میں کسی مندر میں کر لے، لوگ مندروں میں بھی جا کے کرتے ہیں، لوگ جا کے پتہ نہیں کس کس جگہ، وہ نقصان دہ ہے، میں اس کا منع کر رہا ہوں، وظیفہ نہیں۔ اچھا وہ اپنے رٹا لگاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں، سر مالش کوئی نہیں کرتا، پہلے بچپن میں تیل لگاتے تھے ہمارے سروں میں، زبردستی مائیں لگاتی تھی، آج نئی نسل کو کوئی تیل سر میں لگا ہی نہیں سکتا۔ بلکہ پوچھے نا آپ کسی سے ابھی 20 سال 25 سال کے نوجوان لڑکے لڑکی سے کہ پوری زندگی میں سر پہ کتنی بار تیل لگایا ہے، وہ سوچ میں پڑ جائیں گے، 4 یا 5 بار مشکل سے کہیں لگایا ہوگا۔ تو کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں، خوراکیں شیور مرغی کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، برگر کھا رہے ہیں، کوئی طاقت کی چیز ہی نہیں ہے، بادام کھا نہیں رہے، پستے کھا نہیں رہے، وہ گاجر کا حلوہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، وہ کھا نہیں رہے، سوجی کا حلوہ تھا، بس جو دماغ کو تر کرتا ہے نا، ناریل، اب کیا ہے دماغ خشک ہو گئے۔ پھر وہی بندہ جب کمپیوٹر پہ جب وہ زیادہ دنیاوی معاملات میں جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، وہ بھی مینٹل ہو جاتا ہے، اسے موکل نظر آتے ہیں، اور یہ جو چلے کاٹتا ہے اس کو ہی موکل نظر آتا ہے، کہتا ہے جی نظر آتے ہیں مجھے، ساتھ گھومتے ہیں، وہ سایہ ہے بھائی اندر کی، وہ تمہارے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے۔ میں نے ابھی ایک بندے کا علاج کیا، اس کو یوں ہی نظر آتے تھے، اس کو اس کے علاج کر کے کوئی نہیں کر سکا، وہاں میں گیا افریقہ میں، کہا جی بولتا ہے یہ کرشن جی آ گئے، یہ فلاں آ گئے، وہ ہندوؤں کے بڑے بڑوں کے نام لے رہا ہے، وہ آ گئے، تمہارا اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے وہاں کے افریقہ کے جو اپنا سوڈانی دیگر عامل تھے، مسلمان، ہندو، عیسائی، ساروں نے اس کو فیل کر دیا، یہ نہیں اس کا علاج ہو سکتا۔ مجھ سے ٹائم لیا، میں اللہ کے فضل سے گیا، اللہ کا فضل ہے، یہ ویڈیو وہ بھی سنے گا، میں اپنے وہ بھی سنے گا، کیونکہ سارا وہ موزمبیق سن رہا ہے ابھی ہمارے ساتھ ہے، کہ وہ بندہ جو گالیاں اللہ کو اور اس طرح اور مارتا تھا، پکڑتے تھے اسے، 3-4 دن کے بعد وہ بالکل رام ہو گیا، ہمارے ساتھ آؤٹنگ کرتا تھا، ہمارے ساتھ پھرتا تھا، ہمارے ساتھ مال تقسیم کرتا تھا، ہمیں ایئرپورٹ چھوڑنے آیا بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ۔ اس کے ابو مجھے کہنے لگے آپ کا میں احسان نہیں بھول سکتا، آپ نے میرے بیٹے کو دوبارہ زندگی دے دی، ماضی بھی بھول چکا۔ بات یہ ہے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، یہ موکل کیا ہے؟ دماغی بیماری کا نام ہے۔ بے شک سارے عامل آپ کو کہتے رہے، میں بڑے وثوق سے آپ کو منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں کہ موکل کیا ہے؟ ہاں بس دماغی بیماری کا نام ہے۔ کوئی اس کی اصطلاح بتا دے، کربلا میں موکل کتنے آئے تھے؟ اگر موکل آنے ہوتے تو میرے پاس ہی کیوں آتے ہیں؟ آل رسول سے اعلیٰ کوئی ہے دنیا میں؟ اگر موکل دنیا میں تھے، حضرت حسین کی جوتی پہ ساری دنیا قربان ہے، ہم ہوتے تو ہم بھی ان کے لیے مر جاتے۔ تو موکل کی کیا حیثیت ہے؟ آپ بتائیں خیبر میں کتنے آئے تھے، بدر میں کتنے آئے تھے، خندق میں کتنے آئے تھے؟ اس کے بعد آ جائیں، آگے بڑھتے جائیں 2002 میں پروس میں کتنے آئے تھے؟ آئے تھے کہیں؟ آج تک سنے ہیں کبھی؟ خالی قصے ہی سنے ہیں بس، ریئل میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں جنات بھی ہو نا، وہ ریئل میں آ کے مدد نہیں کر سکتا، ورنہ جنات کربلا میں آ کے مدد کرتے۔ یہ میں آپ کو بڑی اہم چیز بتا رہا ہوں، موکل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ موکل کہتے ہیں معاونت جو کر رہا ہے۔ اب وہ معاونت جو کر رہا ہے وہ آپ کے ساتھ جنات تو ہو سکتے ہیں، آپ عمل کریں، وظیفے کریں، چلے کریں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، فرشتوں نے صحیح حدیثیں ہیں صحابہ کی معاونت بعد میں بھی کی، اور پھر جنات نے بھی کی۔ جنات پیار کرتے ہیں، خادم بن جاتے ہیں، ساتھ آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ جتنا تقوی اختیار کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ رسول کے احکامات کو اپنائیں گے، جنات آپ کے موکل، یہ موکل ہے، وہ ہوائی چیز نہیں ہے جو نظر آ رہے ہیں، وہ تو آپ کے دماغ کا فطور ہے۔ جنات نظر نہیں آ سکتے، قرآن کا حکم ہے، جو آپ کو سائے نظر آ رہے ہیں، کوئی ادھر نظر آ رہا ہے، کوئی ادھر نظر آ رہا ہے،
یہ آپ کے دماغ کی بیماری ہے، اس کا علاج ہے میرے پاس، بہترین علاج ہے۔ کسی کو ایسی بیماری ہو، اللہ کا فضل ہے، میں اس کا 100% علاج کر سکتا ہوں، لیکن یہ بیماری ہے، یہ دماغ پہ چیزوں نے، شیاطین نے تسلط کر لیا ہے، یہ نفسیاتی بیماری کہلاتی ہے، یہ کوئی جن سے نہیں ہے آپ کے پاس۔ ایک بات، جنات آتے ہیں آپ کے ساتھ تو وہ آپ کی محبت خادم بن جاتے ہیں یا دشمن بن جاتے ہیں یا فریفتہ ہو جاتے ہیں، ان میں سے اور کوئی چوتھی چیز نہیں ہوتی، یا خادم بن جائیں گے یا آپ کے جو ہے دشمن ہوں گے، کوئی انتقام لیں گے، یا محبت آپ سے کریں گے، فریفتہ ہو جائیں گے۔ اب یہ ان کا تعاون جو ہے یا نقصان، اسے موکل کہتے ہیں، باقی کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ چڑیل، دیو، بھوت، بونے، پری، یہ سب ہمارے نام ہیں، بڑے صغیر والوں کے دیے ہوئے، جو کہانیوں والی زندگی گزارتے ہیں۔ ہماری ساری زندگی کہانی ہے، ہم دین کی بھی کہانیاں سناتے ہیں جھوٹی، سچی حدیثیں قرآن ہم بہت کم ممبر پہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سارا نظام ہی کہانیوں میں چلا ہے نا۔ تو آپ سب سے زیادہ کہانی سنانے والا اگر دنیا میں کوئی پوچھے نا کہ سب سے زیادہ کہانیاں کہاں سنائی جاتی ہیں، تو آپ 2 ملکوں کا نام لیں گے، ایک یہ اور ایک اس کے پڑوس میں ہے۔ سب سے زیادہ قصہ گو اس ملک میں ہے، سب سے زیادہ جھوٹے قصے سنانے والے، کہانیاں، کرامات سنانے والے، شبد دکھانے والے، باقی دنیا میں کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتے وہ، بلکہ جب ان کو ہم ایسی چیزیں بتاتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہانیوں سے بچیں، ریئل چیز کی طرف آئیں۔ جنات آپ کے تابع ہوں گے، غلام بنیں گے تقوی سے، اور اللہ کا فضل ہے وہ غلامی کرتے ہیں، تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آئیں گے آپ کی شکلوں میں، وہ آئیں گے اس طرح شکلیں اپنا کر آئیں گے۔ وہ بڑی بار الحمدللہ ہم نے محسوس کیا، دیکھا، بات چیت ہوئی، بعد میں پتہ چلا یہ تو وہ تھا۔ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو جس کا عمل مضبوط ہو جاتا ہے پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے۔